बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके लिए UPTGT की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होगा। ये आपके लिए कहीं ना कहीं कारामद साबित हो रही होगी, क्योंकि जब हम लगातार एक ही जैसे सवालों को बार बार देखते हैं तो वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं रह जाते हैं और वो चीज़ें इस तरीके से हमें याद हो जाती हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इम्तिहान को देखते हुए आपके जो भी एग्ज़ाम हो आपका उर्दू से मुतालिक, उसमें आपको आसानी हो और कामयाबी हो। तो चलिए आइए आज हम इस सवालनामे का आगाज़ करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, हर वक्त तेरे हुस्न का होता है समा, और हर वक्त मुझे चाहिए अंदाज़े बयां। और ये शेर किस तरक्की पसंद शायर का है? तो तरक्की पसंद शायर कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 1, मिजाज लखनवी जो हैं वो तरक्की पसंद शायर हैं और ये उन्हीं का शेर है। अब ये दूसरा शेर, आइए कुछ अब्र कुछ शराब आइए, इसके बाद आइए जो अज़ाब आइए। ये शेर किस शायर का है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, नासिर काज़मी। अगला सवाल, तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे फैज़, ये कौल किस नक़ाद का है? तरक्की पसंद जो नक़ाद थे, अदीब थे, उन्होंने मीर तकी मीर थे फैज़, उन्होंने फैज़ को किसकी तरह बताया है? मीर तकी मीर की तरह बताया है। तो ये किस नक़ाद ने बताया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, कमर रईस। ये जो हैं ये उर्दू तनकीद के मारूफ नक़ाद हैं। किसके? उर्दू तनकीद के। उर्दू तनकीद के ये बहुत अहम क्या हैं? नक़ाद हैं। और जो है फैज़ की जो शायरी है, इनको मीर क्यों कहा गया है? क्योंकि फैज़ की जो शायरी है वो बहुत उसमें गहराई है, बहुत सादगी है, उसको उजागर करती है। मीर जैसी मीर की शायरी थी ना, उसी तरह फैज़ की शायरी है जिसमें सादगी, गहराई, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए कमर रईस जो तनकीद निगार हैं, इन्होंने फैज़ को मीर तकी मीर की तरह बताया है। अगला सवाल, तस्की को हमने रोज़ जो ज़ोक़े नज़र मिले, होराने क़िस्म में तेरी सूरत मगर मिले। ये शेर किस शायर का है? इसका ये जो आप देख रहे हैं इसमें ख़ुद के ऊपर ये रे और ये जो है बनी है, इसके क्या मानी होते हैं? इसके होते हैं रज़ी अल्लाह ताला, जिन्हें हम कहते हैं होराने खुद। तो ये उसी की अलामात होती है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये शेर किसका है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन 3, मोमिन। मोमिन को तग़ज़्ज़ुल का शायर भी कहा जाता है और आशिकाना अंदाज़ भी इनकी शायरी की ख़ुसूसियात है। कौन सा शायर कहा जाता है? तग़ज़्ज़ुल का शायर, और आशिकाना अंदाज़ भी इनकी शायरी की ख़ुसूसियात है। अगला सवाल, अलबेली सुबह किस शायर की नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, फैज़। फैज़ की जो दस्ते सुबह में, और ये जो इनका मजमूआ है ना, दस्ते किसमें? सुबह, ये इसमें शामिल है। ये जो इनकी ये जो नज़्म पूछी है ना हमसे, अलबेली सुबह, तो ये किस में शामिल है? ये दस्ते सबा में शामिल है। अगला सवाल, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे अहम होता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, चौथा। रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो बहुत अहम होता है।
یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری ربائی کا نقطۂ عروج ہوتا ہے، نقطۂ عروج یعنی کہ سب سے خاص ہوتا ہے چوتھا شعر۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری جو ربائی ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے، یہ پوری ربائی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ کون سا شعر؟ چوتھا شعر۔ اور یہ عروج، نقطۂ عروج پر ہوتا ہے۔ آپ جو دیکھیں گے جو 3 مصرے ہیں اس کے، وہ آپ کو سادہ اور سلیس زبان میں عام ملیں گے، لیکن جب آپ جیسے ہی آپ اس کا چوتھا مصرع پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ یہ پوری اس ربائی کا نچوڑ ہے اور یہ خاص ہے، خلاصہ پیش کرتا ہوا شعر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، تنہائی کس ترقی پسند شاعر کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 فراق گورکھپوری۔ اگلا سوال، ربائی میں کتنے اوزان مقرر کیے جاتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 24۔ ربائی میں کتنے اوزان مقرر کیے جاتے ہیں؟ 24۔ جو ربائی ہے یہ فارسی اور عربی کے عروض کے اصولوں پر مبنی ہے۔ کس کے؟ فارسی اور عربی کے جو اصول ہوتے ہیں اسی پر یہ مبنی ہوتی ہے اور اس کے 24 اوزان مقرر کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال، مخدوم کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 مخدوم محی الدین۔ یہ جو تھے یہ ترقی پسند شعراء تھے، ترقی پسند تحریک کے نمائندہ تھے۔ اگلا سوال، روح رواں کس شاعر کے مجموعہ کلام ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 داروغہ رام رواں۔ یہ کیا ہے روح رواں؟ یہ رباعیات کا مجموعہ ہے، رباعیات کا مجموعہ۔ اگلا سوال، عربی میں قصیدے کے کیا معنی ہیں؟ جو قصیدہ ہے وہ کیسا ہے؟ وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں ہمیں وہ بتانا ہے۔ تو اس کے معنی ہیں سخت خدا کے، یعنی کہ کسی کی مدح کہنا، یہ مدح یا کسی کی حجو بھی اس میں کہی جاتی ہے۔ قصیدے میں تعریف بھی بیان کی جاتی ہے اور برائی بھی، پر جب یہ قصیدہ جب آیا، قصیدہ قصد سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سخت خدا کے۔ یہ کس سے بنا ہے؟ قاصد سے بنا ہے یا قصد کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ۔ یہ قبیلے میں پہلے بادشاہوں کی تعریفیں کی جاتی تھی، مدح کی جاتی تھی، تو ان کی شان میں کیا پڑھے جاتے تھے؟ قصیدے۔ قصیدے کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ اگلا سوال، زمزمے کے کیا معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 قصیدہ، جس میں کسی کی تعریف کی جائے، مدح کی جائے وہ۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ اس کا جواب آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس میں سے اس کا آپشن 1 جو ہے 1877 وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ اور ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 21 اپریل 1938 ان کی وفات ہوئی تھی۔ کہاں ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی سیال کوٹ، اور ان کی وفات ہوئی کہاں پہ؟ لاہور میں۔ ان کی پیدائش ہے 1877 اور ان کی وفات ہے 21 اپریل 1938۔ اور پیدائش ان کی کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش سیال کوٹ میں اور وفات ان کی لاہور میں ہوئی۔ اگلا سوال، غبار خاطر کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 ابوالکلام آزاد۔ یہ انہوں کے کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور یہ انہوں نے کب لکھا تھا؟ جب یہ جیل میں ان کو قید کر دیا گیا تھا، اس وقت یہ لکھا گیا تھا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا تھا؟ یہ سوال بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، کہاں ہوا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 کلکتہ میں۔ اور کب ہوا تھا؟
1800 میں اور لارڈ ویلیزلی کی فرمائش پر۔ اگلا سوال، ہماری زبان اخبار کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 دہلی۔ اگلا سوال، اے غمِ دل کیا کروں، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 فیض احمد فیض۔ یہ دست جو تنہائی ہے نا، اس سے لیا گیا ہے، اس میں ہے یہ۔ اگلا سوال، انجمن ترقی اردو کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اس کا جواب کنفرم نہیں ہے بچوں، اس کو ابھی دیکھتے ہیں ہم۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کہاں ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے لکھنؤ۔ کب ہوئی تھی؟ 1936 میں۔ اور اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کی جو کانفرنس ہوئی تھی، اس کی صدارت کی تھی منشی پریم چند نے۔ کس نے کی تھی؟ منشی پریم چند نے۔ اگلا سوال، ان میں سے جدید شاعر کون ہیں؟ مطلب کہ جو نئے شاعر ہیں وہ کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن 2 شہریار، کیونکہ یہاں پر پیدائش اور وفات کے اس اعتبار سے بتا رہے ہیں۔ اب جوش کا وہ کب سے کب تک ہے؟ دیکھیے، جوش ہے اپنے 1998 سے 1982، ٹھیک ہے۔ مخدوم جو ہیں ان کا ہے 1908 سے 1969۔ شہریار جو ہیں ان کا تھا، ان کی پیدائش 1936 سے 2012۔ اور مجاز جو ہیں ان کا ہے 1911 سے 1955۔ تو یہ پیدائش اور وفات کے مطابق انہوں نے یہ سوال دیا ہوا ہے۔ جوش کا ہے 1898 سے 1982، شہریار کا ہے 1936 سے 2012، اور مخدوم کا ہے 1908 سے 1969، اور مجاز کا ہے 1911 سے لے کے 1955۔ تو یہ اس کے مطابق آپ کو سوال دیا۔ اگلا سوال، ان کی پیدائش اور وفات کے متعلق، پریم چند نے طوائفوں سے متعلق کون سا ناول لکھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 بازار حسن۔ اگلا سوال، عصمت چغتائی کا شہر کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 بدایوں میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 21 اگست 1915۔ 21 اگست 1915 عصمت چغتائی۔ ان کا جو شمار ہے وہ افسانہ نگاروں میں، معروف افسانہ نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کا سن کیا ہے؟ مطلب وہ کس سن میں لکھی گئی؟ گلزار نسیم کیا ہے؟ مثنوی ہے کس کی؟ دیا شنکر نسیم کی۔ دیا شنکر نسیم کی، اور یہ بہت ہی معروف مثنوی ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، یہ کب لکھی گئی؟ 1942 میں۔ اگلا سوال، میر تقی میر کا سن وفات ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2 1810۔ کہاں پر ہوا تھا؟ لکھنؤ میں۔ اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1723 میں آگرہ میں، جو ابھی کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اکبر آباد سے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1723 میں پیدائش ہے اور 1810 میں ان کی وفات ہے۔ وفات لکھنؤ میں اور پیدائش کہاں ہے؟ آگرہ میں۔
ان کا اصل نام کیا تھا؟ میر محمد تقی. کیا تھا ان کا اصل نام؟ میر محمد تقی. یہ ان کا اصل نام تھا. اگلا سوال، گلزار نسیم میں کس کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ جو ہم نے ابھی دیکھی جو مثنوی ہے گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی، جو 1942 میں لکھی گئی، اس میں کس کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، اس میں نجم النساء کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک رومانی جو کہانی ہے نا، یہ اس پر مبنی ہے. اگلا سوال، شاہ میرا جی کی کتاب کون سی ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، دل نامہ جو ہے وہ ان کا کیا ہے؟ شعری مجموعہ ہے، شعروں کا مجموعہ ہے دل نامہ. اگلا سوال، گلشن عشق کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، یہ کس کی کتاب ہے؟ نصرتی کی. اور یہ کہاں کے شاعر تھے؟ یہ دکن کے شاعر تھے. اگلا سوال، پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، ابن نشاطی کی یہ کیا ہے؟ مثنوی ہے. اگلا سوال، اشرف کی کتاب کا نام بتائیے. اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، عشق نامہ. اگلا سوال، دکن کا پہلا شاعر کون ہے؟ اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے. اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، محمد قلی قطب شاہ جو ہے یہ دکن کے پہلے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں. یہ کہاں سے ان کا تعلق تھا؟ ان کا تعلق تھا گولکنڈہ سے. گولکنڈہ کے قطب شاہی، گولکنڈہ کے یہاں لکھ دیتے ہیں قطب شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور یہ دکن کے پہلے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں. کہاں کے؟ دکن کے. اگلا سوال، مرثیے کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے وہ اس میں کربلا شہادت کا کربلا کا جو بیان ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہو جائے گا آپشن 2، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رونا یا ماتم کرنا. اگلا سوال، سودا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ سودا اور ذوق کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہاں ہم سے صرف سودا کا پوچھا گیا ہے. اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1، قصیدہ. اگلا سوال، مثنوی سحر البیان کا خالق کون ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سبھی جانتے ہوں گے. اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4، میر حسن. اگلا سوال، دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1، انشاءاللہ خان انشاء. یہ جو ہے دریائے لطافت یہ اردو زبان کی کیا ہے؟ یہ لغت مانی جاتی ہے. اس میں صرف و نحو پر مشتمل ہے. یہ کس پر؟ صرف و نحو پر یہ مشتمل ہے، اور یہ دریائے لطافت جو ہے اردو زبان کی لغت بھی مانی جاتی ہے. اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، ولی محمد. اگلا سوال، آتش کس اسکول کے شاعر تھے؟ آتش لکھنوی ان کا نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کہاں کے تھے؟ آپشن 4 جو ہے اس کا درست جواب ہو جائے گا. کس اسکول کے شاعر تھے یہ لکھنؤ کے شاعر تھے. اگلا سوال، تغزل کا کون سا شاعر ہے؟ ابھی ہم نے آگے دیکھا تھا کہ کس شاعر کی شاعری میں تغزل اور کیا ملتا ہے ہمیں؟ عاشقی مطلب عاشقانہ انداز ملتا ہے، میں ملتا ہے مومن کے یہاں. تو آپشن 1 جو ہے
وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ اب تغزل کے یہاں پہ کیا معنی ہو جائیں گے؟ غزل میں نرمی اور عشقیہ جذبہ، غزل میں نرمی اور عشقیہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، جذبہ، اسے ہم کی جو خوبصورتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ کہلاتا ہے تغزل۔ جیسے ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس کے لیے غالب نے اپنا پورا دیوان دینے کی بات کہی ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس میں غزل میں نرمی ہے، عشقیہ بیانی ہے، خوبصورتی ہے، انہی سب چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تغزل کہتے ہیں۔ اگلا سوال، مرثیے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 2، 5۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ چہرہ، سلام، یا اس کو ہم وہ بھی سراپا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد رخصت، جنگ اور بین یا نو۔ چہرہ، سلام یا سراپا، رخصت یا آمد، جنگ اور بین، یا ہم اس کو نو بھی کہتے ہیں۔ تو جو مرثیہ ہے اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ اس کے 5۔ اگلا سوال، میر انیس کا حریف کون مانا جاتا ہے؟ یا حریف یعنی کہ یہاں پر مطلب ہے ان کا مقابل کون تھا؟ تو کون تھا آپ جانتے ہیں؟ میر انیس کے ساتھ ہمیشہ کس کا نام رہا ہے؟ دبیر کا۔ آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ اب اس سوال نامے کا آخری سوال، محمد حسین آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ بھی آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3، مولوی محمد باقر جو ہے وہ ان کے والد کا نام ہے، جنہیں 1857 کے بعد انگریزوں نے کیا کر دیا تھا؟ شہید کر دیا تھا۔ ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کب؟ 1857 کے جو حالات ہوئے تھے، جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ کو آج کے سوال نامے کے جو سوال تھے وہ سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے اگلے ایک نئے سوال نامے کے ساتھ۔ شکریہ۔